अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज आपको खुशखबरी मिल गई होगी। खुदा करके आज हमने कुछ 4 साल के बाद मेरे ख्याल में एक टेस्ट मैच अपनी सरजमीन के ऊपर जीत लिया है इंग्लैंड से। और वो विकेट, आपको पता है कि वो इंग्लैंड वाले ना मजाक उड़ा रहे हैं कि वो विकेट जिसके ऊपर पहले 5 दिन मैच खेला गया था उसी के ऊपर दोबारा खेला गया है, क्योंकि हमारे फास्ट बॉलर्स जो है वो फेल हो गए, तो फिर स्पिनर्स की जो है स्ट्रेटजी अपनाई गई। लेकिन एनीवेज इवेंचुअली जीत होती है, हार होती है, तो हम ये मैच जीत गए। अगला टेस्ट मैच अब रावलपिंडी में होगा। उम्मीद करते हैं कि हम ये टेस्ट सीरीज जीत जाएंगे। नाजरीन, एक तरफ तो आज जीत मिली है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को, और दूसरी तरफ जीत एक बार फिर मिली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। उनको जीत तो मिलती है, उनकी जीत की अनाउंसमेंट भी होती है, ऐलान भी होता है, लेकिन वो जो उनको कप मिलना चाहिए या को मेडल मिलना चाहिए या को हार उनके गले में डलना चाहिए, वो नहीं डलता। अब ये है कि जो आईनी तरमीम का जो मामला था, अब आपको पता है अभी भी चल रहा है। इसके ऊपर मैं देख रहा था बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का थोड़ी देर पहले अपनी पार्लिमानी पार्टी को उन्होंने एक जो है एड्रेस किया। वो उन्होंने बताया कि जी तकरीबन जो है कंसेंसस हो गया है, वो तकरीबन जो है अभी उसी के अंदर हम फंसे हुए हैं। मजीद भी पॉलिटिकल पार्टीज आपस में डिस्कशन कर रही हैं। प्रोग्राम में आगे हम बढ़ेंगे तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन जो आईनी तरमीम के ऊपर इनिशियली 3 ऑप्शंस थे जो मौजूदा हुकूमत के पास। पहला ऑप्शन ये था कि इत्तेफाक राय से कंसेंसस के साथ जो है ये करा लिया जाए, ये जो आईनी तरमीम के अंदर अमेंडमेंट हैं वो। उसके बाद आपको याद होगा मशहूर ज़माना मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा था कि अगर ज़मीर के वोट का भी जो ऑप्शन लेना पड़ा तो वो भी ऑप्शन लिया जा सकता है। और तीसरा ऑप्शन जो एक बड़ा डरली ऑप्शन जो है वो जो इस्तेमाल होने जा रहा था या एक्सपेक्टेड था, वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से मखसूस नशिस्तें जो थी वो वापस जो है हुकूमती इत्तेहाद को मिलने का ऑप्शन, वो आज जो है एक बार फिर जो हम देख रहे हैं कि वो उसकी तदफीन हो गई है। सबसे पहले नाज़रीन आपको लेके जाते हैं सरदार अयाज सादक साहब ने एक लेटर लिखा 19 सितंबर को। उसमें उन्होंने फरमाया कि जी सीटें हमारी मौजूद हैं, वो जो मखसूस नशिस्तें हैं, चूंकि इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर एक तब्दीली आ चुकी हुई है, अब वो पोस्ट फैक्टो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होनी है, लिहाजा सीटें हमें दे दें जो कि पहले नोटिफिकेशन हुआ था, जो कि जिनको नोटिफाई कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। उस खत का जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने एक और खत लिख दिया 7 अक्टूबर को। उसके अंदर उन्होंने भी यही आर्गूमेंट पेश किया कि चूंकि जो इलेक्शन एक्ट के अंदर तब्दीली हो चुकी हुई है, लिहाजा ये सीटें हमारी बनती हैं, हमें ये सीटें दे दी जाएं। आज एक इजलास होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, खबरें आ रही हैं कि फाइनल इजलास है आज। जो आखिरी जो है तजवीज़ जो भी मिलेगी इलेक्शन कमीशन को उनके आईनी और कानूनी माहिरीन की तरफ से, उसके ऊपर अमल दरामद हो जाएगा। तो ज़्यादातर तबसरा नगारों का ये ख्याल था कि मखसूस नशिस्तें, वो नंबर गेम जो है क्रिटिकल मैजिकल 224 का नेशनल असम्बली के अंदर, उसको पूरा करने के लिए मखसूस नशिस्तें उनको मिल जाएंगी। हम देखते हैं यही डिस्कस हो रहा होता है। तो आज एक बार फिर टेलीविजन की स्क्रीन जो हैं वो लाल पीली होना शुरू हो जाती हैं और बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर जो है क्लैरिफिकेशन इशू कर दी है, जो कि इलेक्शन कमीशन ने जो क्लैरिफिकेशन मांगी हुई थी। नाज़रीन, एक क्लैरिफिकेशन पहले भी इशू की गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उसी के अंदर मजीद वजाहत जो है आज एक्सप्लेन की गई है, जो है इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के 8 मेंबर बेंच की तरफ से। पहले वो आपको पढ़ के बताते हैं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट के 8 मेंबर बेंच की तरफ से क्या कहा गया। ये इंग्लिश का जो है आज की जो 2 पेज का फैसला है, एक्सप्लेनेशन है, वो भी आपके सामने रखते हैं। उसका उर्दू तर्जमा जो हमने किया है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। हमारी तरफ से शॉर्ट ऑर्डर में दिया गया वजाहत मांगने का ऑप्शनल दरअसल तफसीली वजूहात आने से पहले एक विंडो की हैसियत रखता था कि अगर तफसीली फैसले से पहले कोई इबाहम पैदा होता है तो फ्रीकैन वजाहत के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। तफसीली वजूहात पहले ही जारी हो चुकी हुई हैं, जिनमें फ्रीकैन की जानब से उठाए गए तमाम आईनी और कानूनी सवालों का अच्छे तरीके से जवाब दिया गया है, लिहाजा मजीद वजाहत करने की जरूरत नहीं। इस अदालत का फैसला आइन के आर्टिकल 189 के तहत बाइंडिंग इफेक्ट रखता है और इसे नाफज किया जाना चाहिए।
چونکہ الیکشن کمیشن اور پاکستان تحریک انصاف نے وضاحت کی درخواست کی ہے تو اس کی بڑی سادہ سی وضاحت ہے جو قانون کا ایک طے شدہ اصول بھی ہے کہ الیکشن ایکٹ میں کی گئی ترامیم ماضی سے مؤثر ہو کر ہماری ججمنٹ کو غیر مؤثر نہیں کر سکتی. ہمارا شارٹ آرڈر جاری ہونے کے بعد الیکشن ایکٹ میں کی گئی ترمیم کوئی اثر نہیں رکھتی. الیکشن کمیشن مزید کسی وضاحت کا تقاضا کیے بغیر سپریم کورٹ کے فیصلے پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد کرنے کا پابند ہے. یہ وضاحت آفس کو الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی نمائندے کو بھیجے اور ان کا جو آفس ہے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر بھی اس کو اپلوڈ کر دیا جائے. یہ آج ناظرین ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی. میں سب سے پہلے آتا ہوں حیدر نقوی صاحب آپ کے پاس. آج جو وضاحت جو الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کی طرف سے الیکشن کمیشن کی جو انہوں نے ایک پٹیشن ڈالی ہوئی تھی اس کے جواب میں آئی ہے, اس میں انہوں نے جو ایک چیز بیان کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 ممبر بینچ کی طرف سے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہمارے سامنے جو مدعا تھا وہ تھا جو ہے آئین کی وضاحت کے حوالے سے, اور وہ ہم نے پہلے بھی کر دیا اور ابھی دوبارہ سے کر دیتے ہیں. تو یہ جو الیکشن ایکٹ کے اندر تبدیلی ہوئی اس کا جو اثر ہے وہ ماضی سے نہیں ہوگا اور وہ ہمارے کیے گئے فیصلے کو غیر مؤثر نہیں کر سکتا. یہ ڈیولپمنٹ ہاؤ ڈو یو سی حیدر نقوی صاحب؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ آپ نے ایک فیصلہ دے دیا نا. جب آپ نے فیصلہ دے دیا تو آپ بار بار کیوں وضاحت دے رہے ہیں اس کی؟ چلیں اب آپ وضاحت بھی دے رہے ہیں, فیصلے کے اوپر فیصلہ سنا رہے ہیں, تو دوسری پارٹی کو سن تو لیں. آپ دوسری پارٹی کو سنے بغیر وضاحت پہ وضاحت دیے جا رہے ہیں, وضاحت پہ وضاحت دیے جا رہے ہیں. آپ اپنے فیصلے کو بھی مشکوک بنا رہے ہیں. تیسری بات یہ کہ جب دو پارٹیوں کے درمیان ڈسپیوٹ ہوتا ہے نا, اگر الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کے درمیان اب ڈسپیوٹ ہے تو اس کو تیسری پارٹی سالو کرتی ہے. اب اس کیس کے اوپر ایک کیس ہونا چاہیے جس سے یہ فیصلہ ہے, اس میں جو بھی بینچ بنے وہ فیصلہ کرے. بار بار یہ وضاحت دے کے اپنے فیصلے کو خود مشکوک کرتے ہیں. جی نقوی صاحب, ایک تو بالکل آپ کی بات, آپ کی رائے, لیکن وضاحت ان سے مانگی گئی ہے, وہ خود نہیں دے رہے کیونکہ فیصلے کے اوپر پارٹی کو بھی سنیں نا. پھر اگر وضاحت مانگی گئی ہے دوسری پارٹی کو بلائیں کہ آپ کھڑے ہوں, ذرا ہمیں بتائیں کہ عمل درآمد. نقوی صاحب آپ کی بات آگے نا, دیکھیں میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جو ایک شارٹ آرڈر کے اندر بڑا واضح تھا کہ اگر کسی کو کنفیوژن ہو پٹیشن اپلیکیشن کی شکل میں جو بھی وہ جمع کروائی گئی اس کے اوپر سپریم کورٹ نے وضاحت دے دی اور ایکسپلین کر دیا. تو چونکہ ان سے مانگی گئی وضاحت, اس کی وجہ یہ ہے کہ فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا. جیسے آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں ان سے بھی سوال کیا جائے. اچھا, کیونکہ ان کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہو نہیں رہا تھا, اس لیے وہ بار بار ظاہر ہے اگر کسی فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو اس کا بھی آئین میں طریقہ کار موجود ہے. جی وہ طریقہ کار لکھا ہوا ہے اس کے اندر. اچھا آگے بڑھتے. چودھری غلام حسین صاحب آپ کے پاس آتا ہوں. چلے میں پہلے حسن سے بات کر لوں. حسن, یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن, یہ جو سپریم کورٹ نے آج الیکشن کمیشن کی جو اپلیکیشن ہے اس کے جواب میں مزید ایک دفعہ واضح کر دیا ہے اور وہ آئین کا آرٹیکل 189 کا وہ حوالہ دے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے پورے پاکستان کے اندر بائنڈنگ ہے. یہ آئین پاکستان کے اندر بہت واضح طور پر لکھا ہوا ہے اور وہ ایکسپلین بھی کر رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے 51 کے جو ABCDF جو بھی ہیں ڈفرینٹ شکیں ہیں جن کو ایکسپلین کیا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی حیثیت جو ہے وہ 12 جولائی کے فیصلے کے مطابق وہ تو دوبارہ آج آپ کو لگتا ہے بحال ہو گئی ہے. آج یہ جو ایک وضاحت آئی ہے اس کا اثر آپ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کے؟ وہ 8 رکنی بینچ سے وضاحت تو نہیں مانگی تھی الیکشن کمیشن نے. میری تو بات ہوئی ہے الیکشن کمیشن میں, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو 8 رکنی بینچ سے کوئی وضاحت نہیں مانگی, نہ 13 رکنی بینچ سے وضاحت مانگی ہے. ہم نے CMA ڈالی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب اس طرح کی CMAs آتی ہیں تو وہ پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے سامنے پیش ہوتی ہیں. تو کیا یہ جو اس پر وضاحت دی ہے سپریم کورٹ نے, کیا یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے سامنے پیش ہوا؟ کیا ججز جو ہیں وہ اسمبل ہوئے؟ وہی سوال جو چیف جسٹس قاضی فیصل نے اٹھائے تھے. 3 ججز تو بیٹھے ہی لاہور میں ہیں, وہ تو اسلام آباد میں موجود ہی نہیں ہے. تو پھر جو یہ اس ٹائم پر وضاحت دینے کا مقصد کیا تھا کہ الیکشن کمیشن اپنا اجلاس کر رہا ہے, وہ تو کہیں نہیں ادارہ ہے. الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہمارے امور کے اندر, الیکشن کمیشن سورسز سے میری بات ہوئی, وہ کہتے ہیں ہمارے امور کے اندر سپریم کورٹ کیوں مداخلت کر رہی ہے, اور سپریم کورٹ اگر غیر قانونی غیر آئینی وضاحت کریں گے تو اس کا ہم پر رتی برابر بھی اثر نہیں ہے. ہم نے الیکشن کمیشن کے سورسز بتا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئینی ادارہ ہیں, ہم نے آئین اور قانون کے مطابق کام کرنا ہے, اور پارلیمنٹ کی کیا جانے والا بنایا جانے والا قانون وہ ہمارے اوپر بائنڈنگ ہے. کیوں نہیں نوٹیفائی کر رہے ہیں؟ اچھا, ایک چیز تو یہ بات کی. دوسری بات آپ کہہ رہے تھے جی کہ آج
جی جی میں کہہ رہا ہوں وہ ذرائع سے آپ خبر دے رہے ہیں, میں سب یہ عرض کر رہا ہوں اگر الیکشن کمیشن کی یہ رائے ہے تو بار بار وہ سپریم کورٹ میں کیوں جا رہے ہیں؟ سن تو لو یار سوال پہلے ایک جو انہوں نے اپلیکیشن ڈالی, اب یہ دوسری پٹیشن ڈالی. تو اگر آئین کا جو ہے ان کو اتنا زیادہ لحاظ ہے, ان کو آئین کی اتنی زیادہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سمجھ ہے, ٹھیک ہے, لا آف دا لینڈ کی سمجھ ہے, تو بار بار کیوں بھاگ رہے ہیں؟ عدالت کا وقت کیوں ضائع کریں؟ اپنا بھی وقت ضائع کریں, عدالت کا بھی وقت ضائع کریں. ابھی تک وہ نوٹیفائی کر دیتے ہیں نا. کورٹ آف پاکستان میں اپلیکیشن ڈالی تھی, یہ 8 رکنی بینچ نے پتہ نہیں کیوں اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کرنا شروع کر دیا. اچھا اب امپورٹنٹ بات آپ سمجھیں, جی پہلے غیر امپورٹنٹ, یہ بھی امپورٹنٹ جیت ہوگی. تو پوچھنا یہ ہے کہ کیا آج تک پاکستان تحریک انصاف کوئی پارلیمانی جماعت ہے قومی اسمبلی میں؟ مخصوص نشستوں والا معاملہ ہے نا یہ. آج تک تو اسپیکر نیشنل اسمبلی نے ان کو نوٹیفائی نہیں کیا. یعنی اگر انہوں نے نوٹیفائی نہیں کیا, تحریک انصاف کا وجود ہی اس وقت قومی اسمبلی میں موجود نہیں ہے, تو نہ وہ 3 میں ہے نہ 13 میں. آپ کہہ رہے ہیں جیت ہوگی ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نہیں کہہ رہا. ابھی آپ نے کہا نا تحریک انصاف کی جیت ہے, جیت ہوتی ہے, لیکن ان کو جو ٹرافی ملنی ہوتی ہے وہ ملتی نہیں ہے. یہ آرڈر پڑا ہے نا, میں تو وہی عرض کر رہا ہوں. آرڈر کون سا جی؟ جو آج کا ہے. آرڈر نہیں ہے جی, یہ وضاحت ہے. وضاحت آج انہوں نے کہا بھی نہیں ہے. اچھا سپریم کورٹ تو اپنا ڈیٹیل آرڈر دے چکی ہے, تو ڈیٹیل آرڈر کے بعد وضاحت کون سی ہوتی ہے؟ آج تک کبھی سنی ہے آپ نے وضاحت؟ اچھا آپ کی کورٹ رپورٹنگ میں بھی کرتا رہا ہوں, میں نے کبھی سنا کہ سپریم کورٹ ایک فیصلہ دے دیا ہو, تفصیلی فیصلہ دے دیا ہو, اس کے بعد پھر وضاحت کر رہے ہیں. ناظرین, اب یہ الیکشن کمیشن کو بار بار ظاہر ہے سپریم کورٹ کے پاس جانا پڑ رہا ہے. بات صحیح ہے, اگر الیکشن کمیشن, اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک اگر ہم حسن ایوب کی یہ بات مانیں یا آرگومنٹ مانیں کہ جی وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں یہ ججز, 8 ججز, ان کو پاکستان کے آئین اور قانون کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے, تو بھیا اسپیکر الیکشن جو نیشنل اسمبلی ہے وہ آپ کو 2 خطوط لکھ چکے ہوئے ہیں. آپ نوٹیفائی کریں مخصوص نشستوں کے جو لوگ ہیں, اسمبلی کو کمپلیٹ کریں. آپ یہ کیوں بار بار یہ جو آپ دے رہے ہیں ذرائع سے خبریں چلواتے ہیں کہ جی نہیں ہم اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں گے؟ او بھیا آپ کے سر کے اوپر ایک ذمہ داری ہے آئینی قانونی. آپ سمجھتے ہیں کہ آئینی طور پر آپ ٹھیک ہیں تو اس کے اوپر عمل درآمد کریں, پھر بار بار آپ سپریم کورٹ کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ چلو غلام حسین صاحب, اب یہ دوبارہ جو کلیریفیکیشن سپریم کورٹ کی طرف سے آئی ہے اس کے بعد آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو مخصوص نشستوں والا معاملہ ہے یہ ابھی لٹکا رہے گا یا اس کے اوپر عمل درآمد کر دیا جائے گا الیکشن کمیشن کی طرف سے؟ یہ اس پر 100% عمل درآمد ہوگا اور فوراً ہوگا, اور اگر نہیں ہوتا تو منڈے کو ان کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کی جو پروسیڈنگ ہو جائے گی, کیونکہ آج انہوں نے کہا کہ فلاں کو بھی دے دو, فلاں کو بھی دے دو, اور سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر بھی ڈال دو. یعنی دے مین بزنس. اور اس طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ کے 8 ججز فیصلہ دیں اور وہ آپ آج ہم نے ایک اور وضاحت مانگی ہے, آج ہم یہ پوچھے ہیں, ایک اور اجلاس کیا ہے, ایک اور اجلاس کیا ہے, یہ ایک اور مزید اجلاس کیا ہے. ان کا ہن کر لو جن اجلاس کرنے نے. ناؤ یو ول فیس دی میوزک. یو کین ناٹ پلے ہیوک ود دی کانسٹیٹیوشن اینڈ دی سپریم کورٹ آف پاکستان. اب چودھری صاحب یہ تو ظاہر آپ کی رائے سامنے آ گئی, لیکن سوال یہاں پہ یہ اٹھ رہا ہے کہ چونکہ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اس کے مطابق جو مخصوص نشستیں کا فیصلہ ہونا تھا. حسن آپ, میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں, اس کو تھوڑا سا ایکسپلین مزید ہم کر لیتے ہیں. وہ یہ کہ ہاں نہیں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اب مخصوص نشستیں آپ کو لگ رہا ہے کہ ووٹنگ کے اندر وہ شامل ہوں گی, اس سے پہلے یہ فیصلہ کر دیا جائے گا الیکشن کمیشن کی طرف سے, یا میرا خیال ہے کہ سینٹ آف پاکستان سے تو آج ہی اس کو منظور کرائے جانے کا کبھی امکان ہے. تو سینٹ کا تو کوئی تعلق بھی نہیں ہے مخصوص نشستوں سے. تو رہا سوال کہ اگر تو وہ نوٹیفائی ہو جاتے ہیں منڈے کو, اگر وہ اجلاس ہوگا نیکسٹ, اور منڈے تک کیا انتظار کرتی ہے آئینی ترمیم یا نہیں کرتی یہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا, لیکن وہ آج بھی لکھا ہوا پیچھے آپ کی کہ ایک بھی مخصوص نشست پاکستان تحریک انصاف کو یا سنی تعاون کو نہیں ملے گی. بتایا ہوا ہے کہ پیچھے لکھا ہوا آج بھی نظر آ رہا ہے. بالکل صحیح. تو وہ میں کہہ رہا تھا کہ جو پی ٹی آئی والے آزاد ہیں نا, یہ مادر پدر آزاد ہیں, یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا انہی جو آئینی ترمیم کے اندر. چودھری غلام حسین صاحب, ابھی یہ جو آپ بتا رہے ہیں آئینی ترمیم, چلیں نقوی صاحب کے پاس میں آتا ہوں. نقوی صاحب کیا لگ رہا ہے آپ کو, یہ جو کب تک یہ آئینی ترمیم ہو جائے گی؟ خبر آپ کے پاس کیا ہے؟ ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ آج ہی کابینہ کا اجلاس بلا لیا گیا ہے, سینٹ میں شاید آج, حسن کہہ رہا ہے, حسن کی خبر یہ ہے کہ آج پیش کر دیا جائے گا یہ جو بھی مجوزہ مسودہ ہے اس کا کیا بنے گا, اور وہاں پہ اب پتہ نہیں کہ موبائل سگنل وہاں پہ کوئی رابطہ شابطہ بھی نہیں ہو رہا, ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے رپورٹر سے. سو کابینہ کا اجلاس بھی ایکسپیکٹڈ, تو کیا خبر کیا آپ کے پاس؟
دیکھیں آج اگر کابینہ کا اجلاس بلا لیا اور وہاں یہ کابینہ اس کی اپروول دے دیتی ہے تو ظاہر ہے آج سینیٹ میں پیش ہو جائے گا. جب پیش ہو جائے گا تو پھر آگے بڑھ جائے گا. جی چلیں ناظرین بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد بات کریں گے. ابھی تک جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, انہوں نے کیا فرمایا اس حوالے سے, جو ہے رات جو ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب اس پہ کیا رائے اپنائے ہوئے ہیں, اور آج جو ہے ایک مشترکہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے اس کا اجلاس ہوا, اس نے کہہ دیا جی متفقہ طور پر ہم نے اس کو جو ہے پاس کر دیا. اب کیا متفقہ ہوا ہے؟ پی ٹی آئی والے جے یو ایف والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو انکار کیا ہے. ہماری ڈپٹی بیورو چیف موجود ہیں پارلیمان کے اندر, کوشش کرتے ہیں ان سے بات کرنے کی کہ ابھی لیٹسٹ کیا چل رہا ہے. اسٹے ود اس. اظہر فاروق ہمارے ڈپٹی بیورو چیف اس وقت پارلیمان کے اندر موجود ہے, ان سے جانتے ہیں لیٹسٹ کیا چل رہا ہے. کیبنٹ کی میٹنگ کا بتایا جا رہا ہے, سینٹ کے اندر شاید آج ہی یہ جو مسودہ ہے وہ کیا پیش ہونے کے چانسز ہیں. اظہر یہ بتائیے گا کہ کابینہ کی میٹنگ کیا ہونے جا رہی ہے, اور کیا سینٹ کے اندر آج یہ جو مشترکہ کمیٹی نے جو پاس کیا ہے قانون یہ ترمیم وہ پیش ہونے جا رہی؟ جی یہاں پہ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صدارت کریں گے. جو آج مسودہ منظور کیا ہے پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی نے, وہ مسودہ وفاقی کابینہ میں پیش کیا جائے گا اور کیبنٹ اس کی اپروول دے گی, جس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ آج ہی سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ اس وقت جاری ہے. سینٹ کے اجلاس میں حکومت کا اس مسودے کو جو ہے وہ منظور کرائے گی, جبکہ قومی اسمبلی میں کل یہ مسودہ آئینی ترمیم کا پیش کیا جائے گا منظوری کے لیے, لیکن سینٹ میں آج منظور کرانے کا حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ خبر یہ چلی کہ اتفاق کے ساتھ یہ سارے کا سارا مسودہ جو ہے پاس ہوا ہے, بعد میں ہم سن رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف سے اور جے یو آئی ایف کی طرف سے بھی کہ وہ ہم نے یہ کہا, ہم نے اعتراضات وہاں پہ اپنے درج کروائے, اور اس کے بعد ہم نے تو یہ بھی بتایا کہ ایک میٹنگ ہو رہی ہے مولانا صاحب جس کو چیئر کر رہے ہیں, تو اس کے بعد ہم اس کے اوپر اپنی رائے دیں گے, لیکن پھر بھی یہ سارا پاس ہو گیا. جی کمیٹی میں موجود تھے عامر ڈوگر اور شاہدہ اختر علی, جن کا تعلق کو جے یو آئی سے ہے, وہ بھی اس کمیٹی کے اجلاس میں موجود تھیں. شاہدہ اختر علی تو باہر آ کر بتایا کہ جے یو آئی کا جو مسودہ تھا اس کو اسی انداز سے اس کمیٹی نے اپروو کر لیا ہے, جبکہ عامر ڈوگر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ ہمارا فیصلہ جو ہے پارٹی لیڈرشپ کرے گی اس حوالے سے, اور وہ مشاورت جو ہے جاری ہے, جبکہ اصل فیصلہ تو بانی پی ٹی آئی کریں گے. تو یہ بتایا گیا تھا کہ عامر ڈوگر سمیت جتنے بھی ارکان تھے انہوں نے اتفاق رائے کے ساتھ اس کی اپروول دی ہے, لیکن عامر ڈوگر نے بعد میں اس کی وضاحت کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اگرچہ کچھ تحفظات ہیں اس مسودے کے حوالے سے, لیکن حتمی فیصلہ جو ہے وہ پارٹی لیڈرشپ ہی کرے گی. اچھا ایک خبر آج دن کو چلی کہ یہ انسسٹنس کی جا رہی ہے جے یو آئی ایف کی طرف سے یا پی ٹی آئی کی طرف سے, دونوں جو اکٹھے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ نئے چیف جسٹس جو ہیں جنہوں نے اوتھ لینا ہے موجودہ قانون کے مطابق, جسٹس منصور علی شاہ صاحب, ان کا نوٹیفیکیشن کر دیا جائے اور یہ تمام تر جو بھی تبدیلیاں ہوں گی اس کے اوپر عملداری بعد میں ہو 26 کی. یہ کیا خبر ہے؟ دیکھیے جی, یہ جو آئینی ترمیم کا مسودہ منظور ہوا ہے اس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے 3 ججز کا پینل آئے گا, اور اس میں سے جو ہے پارلیمانی کمیٹی ایک جج کا تقرر کرے گی چیف جسٹس سپریم کورٹ کے لیے. اگر آئینی ترمیم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد تو یہ امکان نہیں ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ہوگا, کیونکہ اگر آئینی ترمیم کے منظوری کے بعد پھر ظاہری بات ہے کہ وہی پروسیس اختیار کیا جائے گا جس کی پارلیمنٹ جو ہے وہ منظوری دے گی. فی الوقت جو پوزیشن ہے وہ تو یہی ہے کہ اچھا نمبر گیم جو 64 چاہیے سینیٹرز وہاں پہ, ٹھیک ہے وہ بالکل اٹ میک سینس. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو نمبر گیم ہے 64 جو میجک نمبر ہے سینیٹرز کا, وہاں پہ کیا بڑا موت ہے. چلیں ہمارا رابطہ ڈسٹ ہو گیا ہے. ناظرین پہلے چلتے ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا بتایا تھا کہ ہمارے پاس 2 آپشن ہیں. وہ کیا آپشن ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ پاس کروا سکتے ہیں ترمیم؟ That the government didn't have the majority is not factually correct. They have had the majority. Now they have the option to either create the majority through a political consensus of political parties with or without PTI, but with Maulana, or to create 2/3 majority through members who decide that it is worth the cost of having to face a by-election, but they support the concept of a constitutional court and therefore decide to break their party. Both those options are legitimate, democratic and constitutional. اب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آپشن ضمیر کا جو آپشن ہے وہ ہے, اگر وہ ایسے کچھ پارلیمنٹیرینز وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈسکوالیفیکیشن اپنی وہ بالکل رسک پہ لے سکتے ہیں, لگا سکتے ہیں,
تو وہ کر سکتے ہیں ورنہ اتفاق رائے. مولانا نے رات کو کیا بات کی اس حوالے سے, وہ تھوڑے غصے میں بھی تھے کیونکہ ان کے ممبران کے ساتھ کچھ کوئی ایشو چل رہے تھے. سنیے کیا فرما رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں, دوسری طرف ہمارے پارلیمنٹ کے اراکین کو ہراساں کیا جا رہا ہے. حکومت یہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنا چاہتی ہے تو پھر ہم ان کے ساتھ مجبور ہوں گے کہ مذاکرات کا پروسیس روک دیں, اور کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہوگا. ہم یہ بدماشی ماننے کو تیار نہیں ہیں. بات کرو احترام کے ساتھ جواب دیں گے. اگر آپ کا رویہ بدماشی کا ہوگا تو پھر ہم بھی اپنا رویہ بدماشی کا جانتے ہیں. ان تمام صورتحال کو تبدیل دیکھنا چاہتے ہیں, اور اگر تبدیل نہیں کیا گیا تو ہم اس سے سخت فیصلہ بھی دے سکتے ہیں. آج اسپیشل کمیٹی کا جو اجلاس ہوا, عامر ڈوگر جب اس سے باہر نکلے وہ کیا فرما رہے ہیں, انہوں نے کیا ووٹ دیا نہیں دیا, یہ جو بتایا گیا کہ یہ متفقہ طور پر اس کمیٹی نے اس کو ڈرافٹ کو منظور کیا. آج ایک پھر ڈرافٹ دیا ہے جو کہ چوتھا ڈرافٹ ہے اعظم نذیر طارق صاحب کا, اور مجھے اس پر بھی اعتماد نہیں ہے کہ یہ کیا حتمی ڈرافٹ ہوگا جس میں 26 پرپوزل ہے. ہم نے آج اپنا پوائنٹ آف ویو یہ دیا کہ کیونکہ ہماری پارٹی کی میٹنگ چل رہی ہے اس وقت فضل الرحمان صاحب کے ساتھ, ہماری لیڈرشپ کی, اس میٹنگ کے بعد ہم اپنا فیصلہ کریں گے کہ ہم نے آئینی ترمیم کے اوپر فردر کیا رائے دینی ہے. اس وقت تک جو گورنمنٹ نے ڈرافٹ دیا ہے اس ڈرافٹ کو دیکھا ہے. آج پھر اس میں فضل الرحمان صاحب کی طرف سے بقول اعظم نذیر طارق صاحب کے کامران مرتضیٰ صاحب بیٹھے تھے, انہوں نے کچھ چیزوں کو مزید بہتر کیا ہے. اب یہ فیصلہ اس میٹنگ کے بعد کیا جائے گا جو ہماری فضل الرحمان صاحب کے ساتھ میٹنگ ہے کہ ہم نے آگے کس طرح بڑھنا ہے. اور اس کے بعد جو بیرسٹر گوہر صاحب نے بات کی, اور وہ ایک بات پاکستان تحریک انصاف والے یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے جو بھی فائنل فیصلہ کرنا ہے, ہم بالکل بات چیت کر رہے ہیں مولانا صاحب کے ساتھ, لیکن حتمی فیصلہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات ایک آدھ دن میں ہوتی ہے تو اس کے بعد ہی ہم کریں گے. جس طرح آپ کے پاس خبر آئی ہے کہ اسپیشل کمیٹی نے بھی ایک ڈرافٹ اپروو کیا ہے, جس وقت ہم ادھر آئے تو یہ چوتھا ڈرافٹ ہے حکومت کی طرف سے, وہ ہمارے ساتھ ادھر شیئر کیا گیا. اس چوتھے ڈرافٹ میں 26 آرٹیکل کی ترامیم موجود ہے, وہ ہم نے شک بائی شک کچھ دیکھی ہے. ابھی ہماری میٹنگ جاری ہی تھی کہ یہ خبر آئی کہ اسپیشل کمیٹی نے اس کو اپروو کر دیا ہے. ہماری ابھی بھی بات چیت شروع ہے, انشاءاللہ تعالیٰ کسی نتیجے پہ بہت جلد ہم پہنچ جائیں گے. جو بھی ہمارے کنسنسس اگر اس پہ ڈیولپڈ ہوگا ہم خان صاحب کے ساتھ ملاقات کریں گے, ان کے انسٹرکشن اور ہدایات کے مطابق آگے بڑھیں گے. اچھا نقوی صاحب, آج سینٹر رضا ربانی صاحب کی طرف سے ایک لیٹر ایشو کیا گیا ہے. انہوں نے یہ فرمایا کہ پاکستان کے اندر اس سے پہلے جتنی بھی ترامیم ہوئی ہیں, آئین کے اندر تبدیلی ہوئی, وہ متفقہ طور پر ہوئی. انہوں نے کہا جی اب اگر اپوزیشن کو آن بورڈ لیے بغیر کوئی قانون سازی, خاص طور پر آئین کے اندر کوئی تبدیلی کریں گے تو یہ آئین کے پیچھے جو ایک کنسنسس کی سپورٹ یا اسٹرینتھ, جو طاقت ہمیشہ سے موجود رہی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں, وہ اس کو جو ہے یہ اس کو متنازع کر دیں گی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اینی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ دیکھ لیں جو ہے اگر وداؤٹ اے پولیٹیکل کنسنسس امنگس آل پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز ول فائنڈز اٹس پلیس ان دا ڈسٹ بن آف ہسٹری. جو ہے تاریخ کے کوڑے دان کے اندر ایسی جو ہے ترمیم چلی جائے گی اگر بغیر کنسنسس کے آپ نے ترمیم کی. جی ربی صاحب, دیکھیں یہ اگر اس کو پارلیمان کی صحت کے حساب سے دیکھا جائے تو غلط ہے. کانسنسس ہونا چاہیے, ہر کوئی اس پہ آن بورڈ ہونا چاہیے. یہ پارلیمان کی جو اسٹرینتھ ہے اس کے حساب سے تو آپ بات کر سکتے ہیں, لیکن قانون کے حساب سے یہ غلط نہیں ہے. جو اکثریت ہوتی ہے, جمہوریت کا مطلب کیا ہے, یہاں لوگوں کو گنا کرتے ہیں, تو جو اکثریت ہے اگر وہ فیصلہ کر رہی ہے اور اگر کوئی اس کو نہیں مان رہی اور وہ اکثریت نہیں ہے تو قانون کے حساب سے تو یہ بالکل ٹھیک. جی چودھری غلام حسین صاحب, پوری دنیا کے اندر جو بڑی جمہوریت ہیں انکلوڈنگ امریکہ ہے, یو کے ہے یا ویسٹرن ورلڈ ہے, جو ایک بائی پارٹیزن قانون سازی ہوتی ہے, وہ ایسا قانون یا آئین کے اندر جس میں تمام جو ہے ساری سیاسی جماعتیں, اپوزیشن حکومتی جماعتیں شامل ہوتی ہیں. جمعہ 8 دن ہے. 2010 کے اندر 18ویں ترمیم کے اندر بھی یہی طریقہ کار اپنایا گیا تھا. اب یہ طریقہ کار کیوں نہیں اپنایا جا سکتا؟ آئین کے اندر ترمیم ہے فار دا ٹائمز ٹو کم, فار دا جنریشنز ٹو کم. دس ناٹ عام قانون سازی نہیں ہے جس کو آپ ایک آرڈیننس کے ذریعے ختم کر سکتے ہیں یا ایک سادہ قانون سازی کے ذریعے جو ہے اس کا اثر ختم کر سکتے ہیں. امینڈمنٹ جو ہے یہ بڑی ہی سوچ سمجھ کے بعد یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے. چودھری غلام حسین صاحب, نہیں خاور گورنمنٹ صاحب آپ کی تو ویسے میں تو آپ کا
आई एम इम्प्रेस्ड बाय योर इंटेलिजेंस, हार्ड वर्क, विजडम, एवरीथिंग। और आप मतलब बैलेंस बात करते हैं, किसी को अच्छी लगे बुरी लगे। लेकिन आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, ओ भाई ये सारे का सारा यानी जो चौधरी ने जिन्हें पूछा उन्होंने कहा ये मेला सी क्या की राय है थोड़ी, उन्होंने कहा मेला शेले नूं छड्डो, मेरी पग खोण दा बहाना सी। भाई ये सारा ड्रामा जो है ना, ये सिर्फ पीटीआई और उसके मैंडेट को यानी अनडू करने के लिए हो रहा है, वरना इस अमेंडमेंट के बगैर पाकिस्तान में कौन सी खराबी थी। और जो आप कह रहे थे आईनी अदालत, यानी अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट है वो गैर आईनी अदालत थी। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? तो आज आप आईनी अदालत से निकल गए हैं, अब एक बेंच बनेगा, नहीं 3 जजों में से एक। भाई चलो, अगर मंसूर शाह और मुनीब अख्तर नहीं बनते, अमीनुद्दीन बन जाते हैं या उससे भी नीचे आप चले जाते हैं कहीं, तो वो सुप्रीम कोर्ट ही रहेगी। और आपको मुल्क के अंदर आइन और कानून पर अमल करना पड़ेगा, और लोगों के मैंडेट को अगर एहतराम नहीं देंगे तो ये फैसले फिर सड़कों पर होंगे, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा हसन, एक तासुर है, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन, ठीक है। और परसेप्शन जो पहले थी जस्टिस काजी फैसल साहब के हवाले से, अब ये हो रही है कि जी चूंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को, जो आपकी खबर भी थी, आपने पहले बताया था कि मैं नहीं देख रहा उनको चीफ जस्टिस बनते, और अगर बनेंगे भी तो इन इख्तियारात के साथ नहीं बनेंगे जो मौजूदा चीफ जस्टिस के पास है। सो आपको लग रहा है कि ये एक सर्विस हो रही है टू द नेशन, टू द पार्लियामान, के मतलब एक जाहिर है वो तासुर है, उसको तकवीयत मिलेगी कि वो जो है ना बात होती है कि जी पॉलिटिशियंस इन द रोब्स, वो पहले एक तासुर बना हुआ है कि जी ये लाइन लेते हैं जजेस, ये जजेस ये लाइन लेते हैं, तो उस तासुर को मजीद वो तकवीयत मिलेगी। क्योंकि अगर हम सुना सकें, जो है डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने चंद दिन पहले, कोई 1 साल पहले, उन्होंने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो तरीकाकार है अपॉइंटमेंट का, वो बहुत अच्छा है सीनियरिटी का, और वही तरीकाकार जो है बाकी इदारों के अंदर भी वही होना चाहिए। योर थॉट्स? आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट के जमाने की बात आप कर रहे हैं, शायद मेरे ख्याल से प्रिंसिपल की बात कर रहे थे, लेकिन उसके बाद तो हालात आपके सामने आ गए ना। आज की वजात जो दी है सुप्रीम कोर्ट ने, कभी आपने सुनी इस तरह की वजात नहीं? किसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे वजातें मांगी गई है ना? किसी मुल्क में किसी की नहीं, उनसे नहीं मांगी गई जी, 8 रुकनी बेंच से नहीं मांगी गई, ना 13 रुकनी बेंच से मांगी गई है। ओरिजिनल वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को पास सीए में जमा कराई गई है। मेरी बात तो सुनिए, उसके ऊपर उनको वजात देना नहीं आपने अच्छा, आपका अच्छा सवाल है। आज तक फुल बाकी आम जो फैसला है ना, एक सिंगल मेंबर बेंच का, 2 मेंबर 3 मेंबर बेंच का फैसला, तो कुजा फुल कोर्ट का जो मेजॉरिटी फैसला पाकिस्तान के अंदर, कभी उसके ऊपर अमल दरामद उसको गैर मौसर करते हुए आपने देखा? मुसादम हो तो बिल्कुल होना चाहिए, अगर तारीख नहीं रकम हो रही है तो बिल्कुल ठीक हो रही है। वो आर्टिकल 51 को रीराइट किया उन्होंने फैसले के। अच्छा, ये आपकी राय है ना? अच्छा, पहली चीज तो ये आ गई। दूसरी ये बात कर रहे हैं कि देखिए 2/3 अक्सरियत के तहत अब आईनी तरमीम होगी, अगर होगी तो, और जब जारी बात है कि इसमें तो फिर जब 2/3 अक्सरियत हुकूमत के पास नहीं थी तो उनको यानी हुकूमत की सुबकी हुई, जो पहले उन्होंने कोशिश की थी, यानी सितंबर में आई बिलीव दे वर ट्राइंग, तो फिर उसके बाद उनको 1 महीना और इंतजार करना पड़ा। अब अक्टूबर आ गया, दोबारा एफर्ट्स हो रही हैं, मिन्नत समाजत हो रही है, लोगों के साथ बैठे अपना ओरिजिनल ड्राफ्ट को काफ़ी हद तक चेंज कर दिया, तो यही जमहूरी अमल है। और इसमें जो बातें कर रहे हैं जी, आपने एक आपको स्टेटमेंट सुनाओ जो रात को दी मौलाना ने, दोस्तों ने, जरा वो क्या फरमा रहे हैं? जी सुन, वो जो कंसेंसस क्रिएट करने के लिए कोशिश हो रही है, सुन ले जी, मौलाना साहब को सुनाइए। हमारे साथ एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पार्लियामेंट के अराकीन को हरासा किया जा रहा है। हुकूमत ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना चाहती है तो फिर हम उनके साथ मजबूर होंगे कि मुज़ाकरात का प्रोसेस रोक दें, और कोई रास्ता हमारे पास नहीं होगा। हम ये बदमाशी मानने को तैयार नहीं हैं। बात करो एहतराम के साथ जवाब देंगे। अगर आपका रवैया बदमाशी का होगा तो फिर हम भी अपना रवैया बदमाशी का जानते हैं। इन तमाम सूरत हाल को तब्दील देखना चाहते हैं, और अगर तब्दील नहीं किया गया तो हम इससे सख्त फैसला भी दे सकते हैं। अभी एक दिन पहले 24 घंटे पहले मौलाना साहब को बड़ा हंसते मुस्कुराते लाहौर में रिसीव किया गया, तो मौलाना साहब क्यों, उनकी बदन बोली काफी सख्त है। देखिए मौलाना साहब को जिस तरीके से ये मोहब्बत प्यार मोहब्बत करके बात नहीं है, और मौलाना साहब की बात को जो उनके ग्रीवियंस हैं उनको एड्रेस फिल फॉर होना चाहिए। और मैं बताऊं कि पाकिस्तान के चंद ही पॉलिटिशियंस हैं
جن کو میں بہت ایڈمائر کرتا ہوں. مولانا فضل الرحمان از ون آف دوز. آپ نے کیا ہوا کیا ہے؟ دوسری بات میں یہ بتانا چاہوں گا، میں کیا پوچھ رہا ہوں، میں نے نہیں کیا نا. اب اگر جو دوسری بات جو بیرسٹر غور صاحب نے یہ فرمایا کہ وہ بانی چیئرمین تحریک انصاف سے ملاقات کر کے تو پھر جو ہے وہ ان سے حتمی فیصلہ کروائیں گے، تو یہ بیرسٹر غور صاحب کی اب جو ہے نا یہ امیدیں جو ماسی ویڑا اب نہیں رہی ہے ڈیرا جیل، اب یہ میل ملاقاتوں والا چکر جس طریقے سے وہ جا رہے تھے آ رہے تھے، اب وہ چیز نہیں رہنی، اب وہ چیز ممکن نہیں ہوگی. اب عمران خان صاحب تو جیل کے اندر قید ہیں. اب عمران خان صاحب کو آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ پارٹی کے چیئرمین ہیں، آپ پارٹی کو لیڈ کریں. اب آپ پارٹی کو لیڈ نہیں کر پا رہے تو ٹھیک ہے، استعفیٰ دیں، کسی اور بندے کو آنے دیں. بار بار جا کے عمران خان کا جو ہے وہ آپ ڈیرا جیل کا دروازہ کھولنے کی کوشش کریں گے، اب ڈیرے کے دروازے آپ کے لیے نہیں کھلنے. یہ ماسی ویڑا جو ہے اس کے اوپر کامنٹ میں لوں گا غلام حسین صاحب کا آفٹر دی بریک. چودھری غلام حسین صاحب، ایک تو حسن ایوب کہہ رہے ہیں کہ یہ ماسی ویڑا تھوڑا ہی ہے، اور دوسرا پروڈیوسر صاحب میرے کان میں اور یہاں پہ بھی ابھی ایک لیکچر دے کے گئے ہیں کہ عمران خان اب ہسٹری ہے، اب جان چھوڑے پاکستان کے سیاسی نظام کی، جینون لیڈرشپ کو سامنے آنے دے اور پارٹی جو باہر ہے وہ گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرے. یہ کیا بات ہے کہ جی ہم نے اس سے پوچھنا جا کے اسی سے پوچھنا ہے؟ عمران خان کا کیا لینا دینا موجودہ پالیٹکس کے ساتھ، جو موجودہ جو ملک کے اندر یہ ساری کی ساری سیاست ہو رہی ہے؟ تو اس ماسی ویڑا اور یہ جو دوسری بات ہے کہ اب پارٹی کی جان چھوڑ دینی چاہیے عمران خان کو. نہیں، یہ تھوڑی کوئی مطلب ہے کہ خصوصی کوئی آسمانی صحیفہ ہے جو تو پڑھ کے سنا رہے ہو یا نہیں میں سر میں تو آپ کو پتا ہے پروڈیوسر صاحب نے کہا ہے کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ میں آپ سے سننا چاہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ عمران خان پارٹی ان کو چھوڑو، میں آپ کے بات کر رہا ہوں. جی آپ جب ان کی چیزوں کو اون کرتے ہیں تو اٹ مینز یو آر پارٹی ٹو اٹ. نہیں میں چونکہ بینگ اے ماڈریٹر میں آپ چوہی صاحب میں جو آگے سوال کرتا ہوں حسن سے، آپ کہتے ہیں اس کو بولنے دیں. اب ماسی ویڑے کے اوپر آپ میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ وہ بھی بولتے جا رہے ہیں، آپ بھی ایک بندہ بات. اچھا یہ جو ماسی ویڑے سن لیں، اچھا بات سن لیں. ماسی ویڑے دی ہونا پہلے میں جواب دینا اور کاٹنا دینا نہیں کاٹ. ماسی ویڑا ہوندا ہے از دی کلوزسٹ ریلیشنز آف اینی چائلڈ، یعنی ماں کے جو رشتہ دار ہیں نا ان کو بہتر سمجھا جاتا ہے مامے اور ماسی، یو نو. تو وہاں ایٹ ول آپ جا سکتے ہیں، آپ کو کسی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر تو عمران خان کو کسی ارینجمنٹ کے تحت جے شنکر کے ساتھ جہاز میں بٹھا کے امرتسر کی جیل میں بھیج دیا ہے تو پھر میں نہیں کہہ سکتا. اگر وہ پاکستان میں ہے اور پاکستان کا شہری ہے اور سابق وزیر اعظم ہے اور ایک بڑی پارٹی کا لیڈر ہے تو نو بڈی کین ڈیئر اسٹاپ ہم فرام میٹنگ اینی ون. نمبر ایک نہیں بات آپ ختم کرنے دیں، کاٹنی ہوگی تو کاٹ دیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں، جو کرنا ہوتا کریں. لیکن یہ ان کو اب بم بن کے ان کے اوپر گرے گا اینڈ ہی از سون گوئنگ ہوم اینڈ ہز پارٹی کمنگ بیک ٹو پاور. اچھا نوٹ فرما لیں. جی بالکل صحیح نوٹ فرما لیا. ناظرین اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. یہ جو بات کی انڈیا کی محترم تاحیات قائد ہمارے پیارے پی ایم ایل این کے صدر، ان کا بیان میں پڑھ رہا ہوں، دنیا نیوز کے اندر چھپا ہوا ہے. نواز شریف نے اضافی بجلی بھارت کو بیچنے کی تجویز دے دی. ماسی ویڑا بڑی اچھی بات ہے، دونوں ملکوں میں تجارت کریں. بھارتی ٹیم پاکستان آئے، وزیر اعظم ہوتا تو مودی کے لیے عمران جیسی زبان استعمال نہ کرتا. ماضی بہت تلخ، مستقبل کی بات کریں. انڈین جو ہے وہ صحافیوں سے ان کی ملاقات. اس کے بعد جنگ اخبار کے اندر بھی یہی خبر چھپی ہوئی ہے. اس کے بعد انڈیا ٹوڈے ایکسکلوسیو، جے شنکر وزٹ پاکستان اسٹارٹ وڈ ہیو لوڈ اف پی ایم مودی کیم سیز نواز شریف. اچھا وہ نقوی صاحب، وہ انڈیا بجلی ساڑھے نو سستی ہے، اتنے ایسی مہنگی بجلی انہوں نے دے کے کوئی سستی کوئی سمجھ نہیں آئی لیکن ظاہر ہے وہ ایکسپلین کر دیں گے. لیکن یہ ایک تاثر یہ تھا ماضی کے اندر کہ جی یہ خان صاحب جو ہیں یہ تو مودی کو پیار محبت کرتے ہیں، خط لکھے ان کے ساتھ یہ پیار محبت کی پینگیں بڑھانا چاہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا یہ جو بالکل جی سارا مل ملا کے یہ مودی کے ساتھ انہوں نے کیا، کشمیر کا بیڑا غرق کیا ہے، وہ آرٹیکل 170 جو بھی تھا. تو یہ مطلب یہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں چینج آف ہارٹ؟ اچھا دیکھیں، پہلے اس سے پہلے جو اسٹوری آپ کر رہے تھے ماسی ویڑا، ہمارا بھی پوائنٹ آف ویو اس پہ لے لیا لے نہیں آپ کو ہم شاباش دے دیں کہ ہم نے ایک مہینے پہلے ہی آپ کو کہہ دیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان پاکستان کے طاقتور ترین اپوزیشن لیڈر بننے جا رہے ہیں اور پی ٹی آئی ان کے پیچھے پیچھے چلے گی. یار صاحب ان کا بیان سنیں آپ نے، چاہوں گا. اچھا ابھی تو آپ نے غصے میں دکھا دیا مولانا صاحب کو کہ کس قدر غصے میں ہی، تو ہم نے آپ کو مہینہ پہلے بتا دیا تھا کہ مولانا صاحب ابھی مزید غصے میں آنے والے ہیں. تو ایک تو یہ کہ جو یہ مولانا صاحب کی سیاست پہ جو آپ بات کر رہے تھے یہ اس پہ ان پٹ ہے ہمارا. اور دوسرے جو آپ انڈیا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، دیکھیں قومیں، ریاستیں، ملک، عوام یہ سارے اسی طرح گفتگو